अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूं कि आपका दिन और हफ्ता अच्छे से गुजरा होगा। सबसे अहम बात यह कि मैं अक्सर लोगों से बात कर रही हूं और मैंने कल तकरीबन 45-50 दिन के बाद एक इवेंट अटेंड किया जिसमें तमाम SOPs की चीज़ों का ख्याल रखते हुए एक बहुत महदूद तादाद में नंबर्स में लोग वहाँ पे मौजूद थे। इट वाज सच अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। यानी आमतौर पे आप जब लोगों से मिलते हैं तो आप उनसे ज़रा करीब होके अलग सलेक्ट करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। And yesterday it was so different. लेकिन having said that, क्योंकि हमारी फील्ड, हमारा काम ऐसा है, आप इवेंट्स में देखें जिस नौयत के उस वक्त टास्क होते हैं उसको जिस तरह लेके चलना होता है, लोग चाहकर भी उस तरह डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। यानी yes, everybody was wearing a mask, ग्लव्स पहने हुए थे, सैनिटाइजर्स मौजूद थे, लेकिन फिर भी मेरे जहन में हमेशा ये सवाल था कि how will we adjust to this in the long run? अगर हमने इसी के साथ काम करना है so we need to be very very careful. कुछ चीज़ों के बारे में अब हमें अवेयर और मेरे ख्याल में ज्यादा माइंडफुल होना पड़ेगा। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला आज रात को अगर ज़िलहज का चांद नजर आ जाता है तो 10 रोज के बाद ईद उल अज़हा होगी। हज का फरीजा अदा करेंगे लोग। और मैं ये सोचकर भी हैरान हो रही थी कि अल्लाह ताला ने कितना खुश नसीब बनाया है उन 10,000 लोगों को जो पूरी दुनिया इस वक्त ख्वाहिश कर रही होगी लेकिन वो हरम में मौजूद होंगे, बैतुल्लाह में मौजूद होंगे और हज की सादत अदा करेंगे। आमतौर पर लोग और ख़ास तौर पर जो बुजुर्ग अफराद होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि रश इतना होगा, एफर्ट इतनी होगी। यकीनन हज एक मुश्किल अमल है लेकिन उन 10,000 लोगों के लिए अल्लाह ताला ने खुसूसन इस साल उसको कितना कंपैरेटिवली आसान बना दिया। कहाँ 25 लाख लोगों का साथ में हज अदा करना और कहाँ 10,000 लोगों का। तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी इसी तरह आसानियाँ पैदा करे और जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनकी दुआएं कबूल करे, तमाम दुनिया की दुआएं कबूल करे और हम इस मुश्किल से निकल आए। लेकिन जी कुछ लोगों को मुश्किलात पसंद भी होती हैं, उनके लिए ये थ्रिल और एडवेंचर होता है। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि 10 दुनिया के मुश्किल तरीन मकामात जहाँ पे लोगों का घर वाक़ई। यानी आप और मैं तो सोच रहे होते हैं कि हमारे घर के करीब मस्जिद भी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाए, दूध वाले की दुकान भी करीब हो। लेकिन आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये जनाब आपने देखा मुश्किल मकामात पे जो घर हैं लेकिन कुछ और कुछ हवा ऐसी चली है, कुछ ऐसे मौज़ूआत पे इस वक्त बात हो रही है कि कई लोगों के लिए दूसरी तरह की मुश्किलें भी हैं। वैसे तो अगर पाकिस्तान के चैलेंजेस को देखकर हम अक्सर ही बचपन से आज तक हम ऐसी कॉन्वर्सेशन होते हुए सुनते आए हैं जिसमें कहा जा रहा है जी यहाँ के सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से अब हमें कूच कर जाना चाहिए। बाहर देखिए कितना अच्छा माहौल है, कितना साजगार एक सिनेरियो है जहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। और अक्सर जो आपके रिश्तेदार अगर मुल्क से बाहर रहते हैं वैसी बातें करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन अगर यही बातें हमारे बुजुर्ग करने लगे, अगर हमें ये पता लगने लगे कि उनकी दोहरी शरीयत है और पाकिस्तान के मसाइल को हल तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी भी मौजूद है। मेरे ख्याल में प्रिंसिपली भी ये गलत है। यू कांट बी अ मिनिस्टर और अ कैबिनेट होल्डर यानी कैबिनेट मेंबर और इसके साथ साथ आपकी शहरियत पाकिस्तानी के अलावा कुछ हो तो आपके ऊपर एक सवालिया निशान लगता है कि आप कितने मुखलिस हैं अपने रोल के साथ। यही कुछ मामला हुआ। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे वज़राए इकराम और मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के उनके बारे में ये बातें हो रही हैं कि वो पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक की शहरियत भी रखते हैं। आइए दिखाते हैं इसी हवाले से। इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, पाकिस्तान के जो सेमी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे या फिर गवर्नमेंट इदारे थे उसमें कोई भी की पोजीशन पे ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास दोहरी शहरियत हो। अगर आपको याद हो एक दफा CEO एंड द हेड फॉर PIA के हवाले से भी इसी तरह का मामला सामने आया था। लेकिन ये बहरहाल जब तक तमाम तफसीलात नहीं हो जाती क्योंकि इन तमाम ही बातों की इन वज़राए इकराम ने और इन मुआविनीन ने तरदीद की। उनका कहना है कि पाकिस्तान के अलावा उनके पास किसी और मुल्क की शहरियत नहीं है। लेट्स लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस एंड टॉक अबाउट इट अ लिटिल मोर इन द कमिंग शोज। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। I keep my weekends for some heavy reading. अगर कोई भी चीज़ मुझे ऐसा लगता है मुझे इमोशनली वे डाउन करेगी या मुझे प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा वक्त चाहिए तो I keep it for the weekend ताकि मेरे रोज़मर्रा के काम या बाकी चीज़ों की जो फंक्शनैलिटी है वो इफेक्ट ना हो। And I was reading about people who have been abused और उसमें
ایک چیز جو بڑی کامن لگ رہی تھی جب میں ان کے اکاؤنٹس پڑھ رہی تھی، ان کے اپنی ایموشنل انڈرسٹینڈنگ آف ایشوز کی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم پین کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں. یعنی بہت چھوٹی عمر میں جب آپ کسی تکلیف سے گزرتے ہیں یا آپ نے کسی طرح کا بھی ٹراما وٹنس کیا ہوتا ہے، بے شک وہ ایموشنل ٹراما ہے، فزیکل ٹراما ہے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، تو انسٹیڈ آف بینگ ایبل ٹو فائنڈ اے وائس، کیونکہ پاس نہ آپ کے ووکیبلری ہوتی ہے، نہ کوئی سننے والا ہوتا ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بلیم کرنے لگتے ہیں. اور بہت بڑے ہو جانے کے بعد بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس وقت آپ نے اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کیا تھا کیونکہ آپ اتنے کمزور تھے کہ آپ اپنا دفاع نہیں کر سکے. آئی تھنک فار آل دوز ریزنس مینٹل ویل بینگ، ایموشنل ویل بینگ بہت امپورٹنٹ ہے. کئی دفعہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم اپنے لاشعور میں کیا چیزیں کیری کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد کا انوائرمنٹ، ہماری چوائسیز اس بات کو عیاں کر دیتی ہیں کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے. فار ایگزامپل ہماری ایٹنگ ہیبٹس، ہماری نیند کے ہیبٹس، اور اس وقت تو خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ لوگوں کو رات کے صحیح ٹائم پہ نیند آتی ہے. ہم نے اس کو بہت عرصے تک شہری زندگی سے منسلک رکھا کہ جی کیونکہ آپ شہر میں رہتے ہیں اور شہر تو پوری رات جاگتا ہے تو اٹس اوکے اگر آپ لیٹ نائٹ تک جاگ رہے ہو لوگوں کی طرح. پھر اسی طرح کیونکہ آپ لیٹ نائٹ تک جاگ رہے تھے تو آپ کو بھوک لگتی ہے اور سونے سے عین پہلے آپ کچھ کھا لیتے ہیں which of course is going to affect your health and your well-being. آج ہمارے ساتھ موجود ہے مدثر علی، who is a fitness nutritionist and a master coach. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کووڈ-19 ایک بہانہ ہے یا اس سے پہلے بھی ہمارے یہی اتوار تھے. السلام علیکم مدثر، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ویسے لوگوں کا اکثر یہ کہنا ہے کہ جی باہر ہم جا نہیں سکتے، کچھ کرنے کو ہے نہیں، تو فوڈ یعنی کھانا پینا ہماری واحد انٹرٹینمنٹ ہے، اور اسی وجہ سے لوگ گھر میں بیٹھے بیٹھے کھانے کھا رہے ہیں اور وزن بڑھا رہے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اس سے پہلے بھی اگر آپ ہماری زندگیوں پہ نظر ڈالیں، ہمارے معاشرے میں واحد انٹرٹینمنٹ یہی ہوتی تھی کہ دوستوں کے ساتھ کسی ریسٹورینٹ میں چلے جاؤ اور کھانا کھا لو. تو پھر کیا واقعی کووڈ-19 کو بلیم کیا جا سکتا ہے؟ جی کووڈ-19 کو اتنا بلیم نہیں کیا جا سکتا جتنا ہماری جو پریویس روٹین تھی اس کو بلیم کیا جانا چاہیے، جو کہ ہماری پہلے سے ایک روٹین چلی آ رہی تھی. وہ لوگ، ان لوگوں کو تو بہانے مل گئے جو لوگ پہلے لیٹ نائٹ جاگتے تھے، جو پہلے لیٹ نائٹ سوتے تھے، ان کو تو ایک ایکسٹرا آپ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز سے ایکسکیوز مل گیا. ہاں ان لوگوں کے لیے پرابلم ہے جو لوگ صبح سے جلدی اٹھنے کے عادی تھے، جن لوگوں کی ارلی مارننگ کی روٹین تھی، ان لوگوں کے لیے تو پرابلم ہے. لیکن میجورٹی لوگ جن لوگوں کی ایٹنگ ہیبٹس پہلے سے خراب تھی، پیرنٹس کو لے کے، فیملی کو لے کے. میرے پاس کچھ دن پہلے ایک پیشنٹ آئے اور ان کی 2 بیٹیاں بھی ساتھ میں تھیں، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں ان کی بیٹی کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں ان کی بیٹی کو سمجھا رہا ہوں، ان کا ویٹ کافی زیادہ تھا اور وہ لیٹ نائٹ 2-3 بجے سو رہی ہیں، صبح 11-12 بجے اٹھ کے وہ ناشتہ کر رہی ہیں، 11-12 بجے وہ اٹھ رہی ہیں، 2 بجے وہ ناشتہ کر رہی ہیں. تو جب میں ان کی روٹین اسکیجول ٹھیک کر رہا ہوں تو اس کی ماما سے میں نے پوچھا، کہ ماما بالکل بیچ میں نہ انٹرپٹ کر رہی ہیں مجھے بار بار. تو میں ان کی مدر کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں کہ ان کے لیے صبح جلدی اٹھنا، اسکیجول بنانا کتنا امپورٹنٹ ہے. تو میں نے جب انہوں نے 2-3 دفعہ انٹرپٹ کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے بجے اٹھتی ہیں؟ کہتی میں بھی لیٹ ہی اٹھتی ہوں. تو میں نے کہا تو کیوں آپ لیٹ اٹھتی ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ مدثر کچھ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا آپ اٹھ کے کرتی کیا ہیں؟ کہتی کچھ بھی نہیں کرتی، تم خود بتاؤ ہم کیا اٹھ کے کریں، کوئی کام ہی نہیں ہے. اب جن لوگوں کے پاس، جن لوگوں کے پیرنٹ سائڈ کے اوپر، اب 2 پرسپیکٹو دیکھتے ہیں. جن لوگوں کے پیرنٹس ہی یہ سوچ رہے ہیں کہ صبح جلدی اٹھ کے ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ لوگ کیا کریں گے، وہ اپنی لائف اسٹائل کو کیسے مینج کریں گے، وہ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے. کیونکہ اس میں پیرنٹ You're absolutely right. مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی، کل پرسوں میں کسی فورم پہ یہ بات کر رہی تھی کہ دیکھیں پوری زندگی ہمیں اسکول لائف میں صبح 7 بجے تیار ہو کے 8 بجے ہمارا پہلا لیسن ہوتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا سوئچ آتا ہے کہ جیسے ہی ہم کالج سے نکلتے ہیں ہمیں صبح 9 بجے کی میٹنگ بڑی جلدی میٹنگ لگنے لگتی ہے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ دوپہر میں میٹنگ ہوا کریں، ہمیں 11 بجے اٹھایا کریں. تو اس کا مطلب ہے گھر میں یہی ماحول ہے نا. بہت سارے گھروں میں مائیں بچوں کو اسکول بھیج کر واپس ہو جاتی ہیں یا اٹھتی نہیں ہے، کوئی نوکر بھیجتا ہے. آپ کے خیال میں؟ بالکل. یہاں جو آپ نے نا کالج جو اسکول کی بات کی، میں نا ایک بڑی اچھی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ ایٹنگ اپنا انوائرمنٹ کیسے میٹر کرتا ہے when it comes to obesity, weight loss یا ہیلتھ. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر چلتا ہے. ایک بچہ دیکھیں، آپ کوئی موٹیویشن، آپ جب چھوٹے ہوتے تھے آپ کو ہلکی سی ڈانٹ پڑتی تھی اسکول جانے سے پہلے، تو وہاں پہ آپ موٹیویشن کا ویٹ نہیں کرتے تھے. بہت سارے لوگ ایکسکیوز کرتے ہیں کہ ہمیں موٹیویشن چاہیے، ہمیں کوئی ٹریگر اٹھنے کے لیے چاہیے، لیکن اٹس جسٹ دی سسٹم. ایک ایجوکیشن سسٹم 3 چیزیں پرووائڈ کرتا ہے: اسکول،
پھر اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے, اسٹرکچرڈ ہوتا ہے, اس کا اسکیڈول ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس کے لیے آپ بچوں کا ویٹ نہیں کر رہے ہوتے, بچے آپ کو موٹیویشن ملے گی ہم نے اسکول لے کے جانا, آپ ان کو اٹھاتے ہو, یو ڈو اٹ, یو جسٹ ڈو اٹ. اسکول میں جاتے ہیں, اس کے پراپر کلاسز ہوتے ہیں, ایک اسٹرکچر بنا ہوتا ہے, ٹیچرز ہوتے ہیں, پھر اس کے لیے آپ اکیڈمی کا بندوبست کرتے ہو, اس کے لیے ڈرائیور کا بندوبست کرتے ہیں, آپ صبح 2 گھنٹے اٹھتے ہو, آپ پرائورٹائز کر رہے ہو ان کی ایجوکیشن, اور اس کی ایجوکیشن کے ارد گرد پورا ایک اسٹرکچرڈ سسٹم ڈیولپ کریں. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں بالکل ایبسولوٹلی مدثر, اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نظام بنایا ہے. قرآن حکیم میں بار بار کہا جاتا ہے کہ چاند اور سورج, دن اور رات ایک مخصوص ربط میں, ردم میں چل رہے ہیں اور کوئی ایک دوسرے سے پہلے نہیں آ سکتا. کہا گیا کہ دن کو کام کرنے کے لیے, رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا, لیکن ہم اس کو الٹ دیتے ہیں. مدثر ایک بڑا اہم سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. دنیا کی تمام ریسرچ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ کوشش تو کر رہے ہیں وزن کم کرنے کی, لیکن جتنے لوگ یعنی جو بھی اگر بہت زیادہ اوبیس نہیں بھی ہے, نارملی ان کا ہلکا سا اوور ویٹ بھی ہے, وزن لوز تو کر لیتے ہیں لیکن یہ وزن واپس آ جاتا ہے. یعنی کہا جاتا ہے 80% 90% لوگ جتنا وزن لوز کریں گے وہ واپس وہیں تک آ جائیں گے. باڈی کی ٹینڈنسی ہے, یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. یعنی پیپل when they lose weight they can't keep the weight off. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سب سے امپورٹنٹ, یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں, ایک جب بچہ 5th گریڈ سے 10th گریڈ میں ڈائریکٹلی جمپ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایز اے پیرنٹ تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہ امپاسبل ہے, آپ اس کو کہیں گے تمہارے لیے صحیح بھی نہیں ہے, امپاسبل صحیح نہیں ہے. لیکن وہ کچھ نہ کچھ کر کے 5th سے ڈائریکٹلی کوئی ٹیوشن آپ رکھوا لیتے ہو, آپ وہ اے گریڈ کے یا میٹرک کے اے لیولز کے پیپر دے دیتا ہے, وہ پاس ہو جاتا ہے, تو کیا اس کی فاؤنڈیشن بنے گی؟ کیا وہ اسکل سیکھے گا؟ بالکل بھی نہیں. ایسے ہی ہے. اسی طریقے سے جو ویٹ لاس کے لیے جو سرٹن سکلز ریکوائرڈ ہوتے ہیں, ہم وہ سیکھتے نہیں ہیں. ہم شارٹ کٹ مینٹل, وہ لوگ جو ہمیشہ ویٹ لوز کرنے کے بعد گین کرتے ہیں, وہ ہمیشہ سے 99% وہ لوگ ہیں جو کہ شارٹ ٹرم مینٹیلٹی کے ساتھ چلتے ہیں. وہ کوئک کوئی بھی ڈائٹ پلان یوز کیا, فیٹ برنر یوز کیا, کوئی ایکسرسائز ان کو مل گئی, انہوں نے وہ لوز کیا لیکن انہوں نے سیکھا نہیں. ان کا ایگزامپل یہ ہے کہ ویٹ لاس از اے آرٹ. یہ آرٹ ہے, اس کی اسکلس چاہیے, اس کی ہیبٹس ہیں, اس کی سلیپنگ آپ کی ہیبٹس ہیں, اس کی کوکنگ ہیبٹس ہیں, آپ کی لائف میں ایکسرسائز ہیبٹس ہیں, اس کی آپ کی پراپر ایک اسکیڈول بنانا پڑتا ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے. جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی جو ٹریننگ کرتے ہو بیسکلی اٹس اباؤٹ لائف اسٹائل شفٹ, یعنی ہیبٹ فارمنگ ہوتی ہے. یہ اسٹچنگ ٹائم میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جی 2 مہینے بعد میری بہن کی شادی ہے, اس ایونٹ کے لیے آپ مجھے دبلا کر دیں اور اس کے بعد دوبارہ سے ایسے واپس کرتے ہیں. ہاں مدثر, مجھے آخری آپ سے سوال کرنا ہے جو بڑا اہم ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نیند کے اوپر ان کا فوکس نہیں ہوتا. پوری نیند آپ کے وزن کو کم کرنے کے لیے اور آپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے کتنی اہم ہے؟ اچھا, سلیپ کا بہت سارے لوگ, اب ہماری زندگی میں 5 قسم کے کلاکس ہیں. آپ کا فوڈ کلاک ہے, آپ کا ایجوکیشن کا ایک ڈفرنٹ کلاک ہے, آپ کا ریلیجیس کلاک ہے, نمازوں کا تعلق کلاک کے ساتھ ہے, ٹائمنگ کے ساتھ ہے. آپ ظہر عصر کے ٹائم نہیں پڑھ سکتے, اس طرح ہمارا پروفیشنل کلاک ہے, آپ کے ٹائمنگ ٹی وی کا ایک کلاک ہے. اس طرح ہمارا نیچرل ریدم, ہماری سلیپ کا بھی ایک کلاک ہے. اگر اس کو رات کو تقریباً 10 سے لے کر جو صبح 7-8 بجے ہیں, 8 گھنٹے کی اگر نیند 1 ڈیوریشن کے اندر آپ پوری نہیں کریں گے, 7, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 6 گھنٹے کی نیند جو ہے نا, نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. 6 is the minimum, 8 is very excellent. You need to balance 7 to 8 hours. جو ریسرچ یہ کہتی ہے وہ ایک ایوریج بہت اہم پوائنٹ آپ نے کیا. لیکن کئی لوگ جو کمپلین کرتے ہیں کہ سو نہیں پاتے, اس کے لیے مدثر کو دوبارہ دعوت دیں گے تاکہ ہمیں بتا سکیں کہ اپنا سلیپ سائیکل آپ کیسے صحیح کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. ایک بریک کی طرف, لیکن ایک دفعہ پھر اگر آپ لنچ کے لیے سوچ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے, فوڈ پینڈا ہیز گریٹ ڈیلز فار یو. ابھی تک ہمارا وہ جو بریانی ڈیل سیناریو ہے وہ ابھی بھی آن ہے, 70% تک آپ کو آف مل سکتا ہے. اینڈ یو مسٹ گو ٹو the app and check it out. لیتے ایک چھوٹا سا بریک, we'll be right back. دیکھتے ہیں, کوئی چیلنج دیکھتے ہیں تو اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے سب سے پہلے ملاقات کراتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رائنا خان, محمد احمد طور اور نائلہ عباس, جو کہ تمام لوگ ریسیپینٹس ہیں ڈائنا ایوارڈز کے. بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. ہمارے ساتھ رائنا سے سب سے پہلے میں گفتگو شروع کرنا چاہوں گی. رائنا, آپ کا پروجیکٹ کیا تھا جس کے توسط سے آپ کو یہ پذیرائی ملی اور آپ کو ڈائنا ایوارڈ دیا گیا؟ تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ڈیانا ایوارڈ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی کسی ایک اچیومنٹ کی بیس پر نہیں ملا. ڈیانا ایوارڈ مجھے پوری جرنی پہ ملا ہے, جو کہ
ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی تھی, جو کہ تب سے اسٹارٹ ہوئی ہے جب سے میں 5 سال کی تھی. تبھی سے میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھنا شروع کر دیا. میں نے کچھ نہ کچھ اپنے تحت جو بھی ایک 5 سال کی بچی کر سکتی ہے وہ کرنا شروع کیا. جو چیزیں ساتھ آنی شروع ہوئیں, جو پراپر ایک سیٹ اپ شروع ہوا, وہ تب شروع ہوا جب میں 15 سال کی ہوئی. وہاں پہ میں نے پھر فیمیل امپاورمنٹ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. اپنی آرگنائزیشن سیٹ اپ کی, زنانہ فاؤنڈیشن, جس کے ذریعے فری ایجوکیشن پرووائڈ کرنی شروع کر دی. ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کھول لیے جہاں سے سوشل انٹرپرینورشپ اور انوائرمنٹ سسٹینیبلٹی اسٹارٹ ہو گئی. امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کر دی خواتین کو, اور آج ہم لوگ ہیلتھ اینڈ ہائیجین پر بھی کام کر رہے ہیں. تو ان ساری بیسس کے اوپر مجھے ڈانا ایوارڈ دیا گیا. ان سب کو ایسا شخص جس میں رانا ڈیفینیٹلی very compassionate and very sensitive to the things around you. آپ نے جتنے چیلنجز دیکھے اپنے توسط سے, اپنے وسائل کے ذریعے ان کو حل کرنے کی کوشش کی. احمد, اگر آپ سے بھی پوچھنا چاہوں, آپ کے لیے سماجی خدمت کرنا یا اس طرح کا کوئی پروجیکٹ, یعنی اس کی کوئی انسپریشن تھی, اپنے ارد گرد کسی ایسے شخص کو دیکھا جس سے انسپائر ہوئے؟ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ اس لائیو. میری جو انسپریشن تھی وہ ہمارے نیشن کے جو ایگزیکٹوز تھے وہ تھے, بیکاز وہ بھی like originating from Rahima Khan, they were speaking at United Nations representing Pakistan. تو ان لوگوں کو دیکھ کے تھوڑی سا انسپائرڈ ہوا میں کہ اگر یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں اس چھوٹے سے شہر سے نکل کے, تو why don't me, کیوں نہیں کر سکتے تو ہم. تو وی اسٹارٹیڈ انیشیٹنگ تھرو پروجیکٹس ان میپس, جو کہ ایک گلسات ادارہ ہے. ہم نے ٹیچر اسٹریٹ اسکول کو انیشیٹ کیا 2019 میں. وہ اسکول کا جو سولی پرپز یہ تھا ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ایجوکیشنل سسٹم سے فرسٹریٹڈ ہو کے بھاگ جاتے ہیں اسکولوں سے, اور پھر ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا. تو ہم نے ان کو گیدر کیا, ان کو ڈیجیٹل ٹولز سے ٹریننگ دی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ کمیونٹی امپاورمنٹ سیشنز بھی ہوتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا ایک پروجیکٹ ہے گلوبل پیس چین, جو کہ اس وقت 100 سے زیادہ کنٹریز میں ایگزسٹ کر رہا ہے, اور ہم اس میں تقریباً ڈفرینٹ کنٹریز میں ہر 3 منتھس کے بعد جا کے ایک پیس سمٹ آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں, جس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ آگہی اور امید کی کرن ان کے دلوں میں جگا رہے ہیں, کیونکہ ان کو بھی لگے کہ ایک بہتر کل پاسبل ہے. نبیلہ, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, میں بہت سارے پالیسی میکر سے بات کرتی ہوں, تجزیہ کاروں سے بات کرتی ہوں جو آپ کی طرح اس فیلڈ میں بڑے بڑے مقام پہ پہنچتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے وہ جیڈڈ ہو جاتے ہیں, اور ان کے اندر ایک ایک پریکٹیکلٹی آ جاتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ جی ہم کر تو سکتے ہیں لیکن مسائل کا حل ممکن نہیں ہے, اور مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو دہائیاں لگ جائیں گی صحیح کرنے میں. کبھی ایسے خیالات آپ لوگوں کے ذہن میں آئے, اور کبھی اپنی جو کاوش ہے, اپنا جو کام ہے وہ بہت چھوٹا لگا, یہ لگا کہ بھائی یہ میں سال کر سکتی ہوں, 2 سال کر سکتی ہوں, پھر اس کے بعد کیا ہوگا, مے بی پیپل ول ناٹ بینیفٹ, مے بی اس کا وہ صبر ہمیں نہیں ملے گا جو ہم کرنا چاہتے ہیں. کبھی اس طرح کی نیگیٹو تھاٹس آپ کے ذہن میں آئیں؟ السلام علیکم, بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے مجھے دیا ہے, اور جو آپ نے پالیسی میکرز کی بات کی ہے, جی بالکل یہ مشکل لگتا ہے, کیونکہ میرا اپنا کام جس بنا پر مجھے ڈائنا ایوارڈ ملا ہے وہ دیہات کی اصلاح و بہبود پر ملا ہے, اور میرا اپنا بھی تعلق دیہات کے چھوٹے سے علاقے سے پاکستان میں, جہاں پہ ابھی بھی لائک پریزنٹلی 220 میں 2 out of 10 گرلس یعنی بچیاں اسکولس میں جاتی ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی جو میرا ہے رول ڈیولپمنٹ دیہات کی اصلاح و بہبود, یہ پالیسی میکرز گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, اور اسی کی جدوجہد میں کر رہی ہوں سنس 2016. اور میرے خیال میں آواز اٹھانا اور پھر تھوڑا بہت جو انفرادی طور پر آپ خود کر سکتے ہو وہ بہت کم لگتا ہے اس پریزنٹ ماڈرن دور میں, جہاں آپ کا دنیا کا دوسرا خطہ چاند سے بھی کہیں آگے چلا گیا, اور آپ ابھی بھی اپنے بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہو, یعنی تعلیم, صحت اور پینے کا صاف پانی. تو ڈیفینیٹلی مجھے بعض اوقات بہت چھوٹا لگتا ہے اپنا کام, کہ ابھی میں نے بہت کام کیا ہے, بہت چھوٹے لیول پہ کام کیا ہے, لیکن ہاں آن دی ادر سائڈ جو میں سمجھتی ہوں کہ ہم انفرادی طور پر خود کھڑے ہو سکتے ہیں, وہ ہماری آواز ہے, ہماری آواز کی طاقت ہے, جو شعور پیدا کرتی ہے, لوگوں کو کھڑا کرتی ہے, ایک ایگزیکٹ ڈائریکشن کو لے کے جاتی ہے کہ آپ نے اپنی بنیادی حقوق کی بات خود کرنی ہے. اور پالیسی میکرز اور گورنمنٹ فی الحال ان کا اس طرف رجحان بالکل زیرو ہے.
بالکل. اچھا, آپ لوگوں نے جس طرح اپنے اپنے پروجیکٹس بتائے ہیں, بہت ہمت لگتی ہے اس میں, ایک اگینسٹ دا ٹائڈ جاتے ہیں. احمد, میں سوال کرنا چاہوں گی, اکثر ہم ٹی وی ڈراموں میں, نیوز سٹوریز میں یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی آپ چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ تو ایسی قوتیں ہوں گی, فورسز ہوں گی جو اسٹیٹس کو پہ بلیو کرتی ہیں, جن کو اس اس دبے ہوئے گھٹے ہوئے ماحول سے ان کو طاقت ملتی ہے, بیکاز لوگوں میں شعور نہیں ہے, لوگ آگے نہیں بڑھتے, تو ایک طرح سے اجارہ داری ان کی ہوتی ہے. اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کبھی کوئی اس طرح کا پروجیکٹ لگایا جائے تو ان کی طرف سے سب سے زیادہ تنقید, سب سے زیادہ مخالفت آتی ہے. کیا کبھی ایسی مخالفت آپ نے بھی فیس کی؟ نہیں, الحمدللہ رحیمہ خان میں we have very good relations with the governments, with very good relations with organizations. تو ہمارا جتنا بھی کام رہا ہے بڑا اسموتھ رہا ہے, اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ٹاکنگ اباؤٹ ہمارا جو گلوبل پروجیکٹ ہے اس میں we've been facing difficulties اپنے پاکستانیوں سے ہی, بیکاز ان کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اتنی بڑی کیمپین یہ صرف پاکستانی چلا رہے ہیں, تو تھوڑا سا وہ فیکٹر آ جاتا ہے, یعنی اعتماد کی کمی پائی جاتی ہے. بہت زیادہ. بالکل صحیح. رائنا, آپ کیا کہیں گی کہ احمد نے تو اپنے توسط سے اداروں کی اور باقیوں کی بات کی, سماجی رویوں کے بارے میں کیا کہیں گے خصوصاً لڑکیوں کے لیے, اور یہ سوال پھر میں نبیلہ سے بھی کروں گی. رائنا, یور ٹیک آن دس پلیز. اس بارے میں پہلے تو گورنمنٹ کا میں کہوں گی کہ جب میں نے رجسٹریشن اپنی این جی او کی کرانے کی کوشش کی تو مجھے پہلے دن جب میں آفس میں ہی ان کے گئی ہوں تو مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ کیا کر سکتی ہیں, آپ دیکھیں یہاں پہ آگے اتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں, آپ یہ نہ کریں پاکستان ایسا ہی رہنا ہے یا ایسا ہی رہے گا. تو میرا مجھے اسٹارٹ میں ہی, اب آگے میں نے پھر بھی میں ڈٹرمن رہی کہ مجھے تو کرانی ہے, مجھے این جی او چلانی ہے, آپ میری رجسٹریشن کرائیے. اس پروسیس میں پھر آگے جا کر سفارش اور پتہ نہیں کس کس طرح کے لوگ گھر پر آ رہے ہیں کہ آپ نے اگر یہ کرانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا, اس کا پروسیس ایسے ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ کرپشن نے بہت بڑا رول پلے کیا ایز اے ریزسٹنس میرے سامنے. لیکن اس کے علاوہ وین آئی ٹاک اباؤٹ گرلز, تو ہم نے اسکول جب بنا لیا تو مسئلہ ہمیں آیا ہی جو اسٹوڈنٹ باڈی تھی ان کی طرف سے, تاکہ اسٹوڈنٹس آئے نہیں رہے تھے, عورتیں پڑھنے والی تھی, ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بہت کوئی آزاد خیال ہے. ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہم لوگ جا کر ان سے بات کر سکیں, لیکن پھر ہمیں آئیڈیا ہوا کہ جب تک ہم ان کے گھر کے مردوں سے بات نہیں کریں گے ہم لوگوں کو اجازت نہیں ملے گی کہ وہ آ کر بنیادی حق ہے کہ وہ پڑھائی حاصل کر سکیں, اس کے لیے ہمیں پہلے ان کے گھر کے آدمیوں سے اجازت دینی پڑے گی. ہم لوگوں نے ایسے کیمپین سٹارٹ کی, ان کو کنونس کیا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو پڑھنے دیں. اب ان کو تھا کہ ان کی پڑھائی سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا, اس کے لیے. اچھا, یہ بڑا عجیب سا نوشن نہیں لگتا آپ کو رائنا؟ یہ بات میں بلکہ نبیلہ کی طرف بھی لانا چاہوں گی, جنہوں نے اشارہ دیا کہ بہت کم تعداد میں لڑکیاں, خواتین تعلیم حاصل کرتی ہیں ان کے علاقے میں, اس دیہی علاقے میں جہاں سے ان کا تعلق ہے. تو نبیلہ, رائنا, آپ لوگوں کو یہ سوال عجیب سا نہیں لگتا کہ سب سے پہلا پوچھا جاتا ہے کہ جی ان کو پڑھا کر ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یعنی ہم نے پڑھائی کو کتنا ٹرانزیکشنل بنا دیا ہے کہ یہ کوئی ہمارا کوئی کاروبار ہے, اس میں ہم نے پیسہ یا وقت لگانا ہے تو پھر باقاعدہ فائدہ نکل کر سامنے آئے. اس نوشن کو, اس فلسفے کو, اس سوچ کو آپ لوگ کیسے کاؤنٹر کرتے ہو نبیلہ؟ جی بالکل, آپ نے سماجی رویوں کی بات کی, اور ابھی بھی اس پریزنٹ 220 میں ابھی بھی سماجی رویہ یہی ہے کہ لڑکیوں کو اسکول نہیں بھیجنا. کیونکہ ان کا یہ ہوتا ہے آگے سے جواب کہ انہوں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے, وہ ارلی میرجز وہیں ان کا مستقبل سمجھا جاتا ہے. تو بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ اس 220 میں بھی اگر ہم اپنے اتحاد کے خلاف پر کام نہیں کر سکے, گورنمنٹ فیل ہو گئی ہیں, پالیسیز فیل ہو گئی ہیں, اور فیل تو چلو دور کی بات ہے, تب بات آتی ہے جب کوئی گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں اور فیل ہو جاتی ہیں. یہاں پہ تو امپلیمنٹیشن ہوا ہی نہیں ہے, یہاں پہ شعور کی کمی ہے, یہاں پہ انفراسٹرکچر کی جو امپروومنٹس ہیں وہ ابھی تک نہیں امپلیمنٹ ہوئی اتحاد میں. تو میرے خیال میں ایک امید ایک حکومت بھی پیدا کرتی ہے جو آپ کی گورننگ پالیسیز ہوتی ہیں, پہلے وہ بھی ایک علاقے میں آ کے امید پیدا کرتی ہیں. آپ پہلے اسکول تو بنائیں, ایٹ لیسٹ ایک انفراسٹرکچر تو دیں. اچھا, ایک میں آخری سوال آپ تینوں سے کرنا چاہوں گی جو میرے لیے سب سے میرا فوکل کوشچن تھا, بیکاز ایٹ یور ایج آئی واز آلسو ریپرزینٹنگ پاکستان ایٹ انٹرنیشنل فورمز. تو دیکھیے یہ مسائل تو دنیا کے ہر معاشرے, ہر ملک کے ساتھ ہیں. شاید ہمارے یہاں سسٹمیٹکلی گورنمنٹ نے اتنی توجہ اس پہ نہیں دی جو اس کا حق تھا. لیکن آپ تینوں لوگ جب ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں اور آئے دن ہمارے ملک سے کوئی نہ
कोई ऐसी खबर नशर हो जाती है, वायरल हो जाती है, नेगेटिव हेडलाइंस हमें मिलती हैं, तो क्या आप लोगों को क्या एहसास होता है जब आप लोग एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे? क्या मायूसी महसूस करते हैं, एम्बैरेसमेंट महसूस करते हैं? कल ही मैं देख रही थी, एक वीडियो वायरल हुई थी, एक 9 साल की बच्ची की एक 60 साल के आदमी से शादी जबरदस्ती कराई जा रही थी और वो रेजिस्ट कर रही थी। इस तरह की खबरें, इस तरह के रेफरेंसेस जब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में होते हैं, whereas you are representing पाकिस्तान, कैसा महसूस करते हैं आप लोग और इसको कॉम्बैट कैसे करते हैं? यानी इस पे अगर सवाल हो जाए तो आप तीनों में से जो भी शुरुआत करना चाहें। मुझे लगता है कि ऐसा जब भी होता है, मैं जब भी अब तक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे गई हूँ तो मैंने पाकिस्तान को हमेशा पॉजिटिव लाइट में दिखाने की कोशिश की है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा और यकीनन आपका मेरा राब्ता ना सिर्फ आज न्यूज पे, आज एंटरटेनमेंट पे होता है, बल्कि आप रीच आउट कर सकते हैं ऑन माय फेसबुक पेज, ऑन माय यूट्यूब चैनल, ट्विटर एंड ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम। बात आज हम करना चाहेंगे सच और झूठ की। बचपन से ही हमें कहा जाता है झूठ बोले कौवा काटे, यानी झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, इससे आपको गुनाह मिलता है, अल्लाह ताला नाराज होते हैं और यकीनन अम्मी अब्बू या जिससे भी आप झूठ बोल रहे हो उस पर भी अच्छा असर नहीं पड़ता। लेकिन ये बातें तो हम सिर्फ जबानी या लफ्जी तौर पे कह रहे हैं। बच्चे की तरबियत में जो कुछ वो देखता है, अपने एनवायरनमेंट को जैसे समझता है, वो भी बड़ा अहम होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कॉल और फेल में तजाद है, बच्चा आपकी बात सुन नहीं बल्कि आपको देख ज्यादा रहा है, तो कहीं जाने अनजाने हम खुद ही उसको झूठ बोलना तो नहीं सिखाते। आज इस हवाले से बात करते हैं, जबरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद है जी कासिम अली शाह साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑथर हैं, always has a lot to say about these issues and trains us with the best of examples। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता नादर जी, साइकोथेरेपिस्ट, और इसमें जो इंसानी नफ्सियात है उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग 2 साल की उम्र, कुछ लोग 7 साल की उम्र में कहते हैं कि बच्चे की पूरी पर्सनालिटी, पूरी शख्सियत तैयार हो चुकी होती है। तो ये पहले 7 साल कितने अहम हैं, किस तरह हम उसकी तरबियत और उसकी शख्सियत साजी कर सकते हैं, आपकी भी मदद लेंगे। बहुत शुक्रिया शाइस्ता यहाँ मौजूद होने का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हम एक्सपर्ट्स की तो बात करते हैं, लेकिन जिन्होंने इन चीजों को अप्लाई करना होता है, उनकी क्या मजबूरियां और उनका क्या इनपुट है। कई दफा ये कहना हमारे लिए बड़ा आसान है कि बच्चे के साथ प्यार से डील करें, उसकी जिद पे भी उसको डांटे मत, लेकिन जो पेरेंट्स डे इन एंड डे आउट ऐसे बच्चे से झेल रहे होते हैं, जब उसकी जिद पे, पेरेंट्स भी तो आफ्टर ऑल इंसान है, उनको भी तो गुस्सा आ जाता है, वो भी तो थक जाते हैं, तो पेरेंट्स का कहाँ पर्सपेक्टिव है, ये चीजें थियोरेटिकली पता होने के बावजूद इन प्रैक्टिस अप्लाई क्यों नहीं हो पाती? इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हिरा, who will tell her side of the story as a mother. Thank you Hira Anis for being here with us. Thank you so much Sidra. हिरा, सबसे पहले अगर मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे ही कर लूं, बिकॉज इतनी सारी किताबें इस पे लिखी जाती हैं, ब्लॉग्स हैं, बहैसियत एक पेरेंट के आप इस एडवाइस को कितना प्रैक्टिकल मानती हैं? क्या हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा सबसे अच्छा हो, उसकी शख्सियत में सदाकत हो, ऑनेस्टी हो, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब हम मौरूद इल्जाम भी पेरेंट को ही बना देते हैं कि भाई आपने सही तरबियत नहीं की, तो एज अ पेरेंट आप इस बारे में क्या सोचती हैं? सिद्रा, इस बारे में मैं एक बात छोटी सी आपसे शेयर करूं कि माँ बाप ही बच्चे की शख्सियत बनाते हैं। माँ बाप जो चीज़ कर रहे होते हैं, बच्चा उसको देख के वो चीज़ फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि ये बहुत ये नहीं होता कि हमने बच्चों को समझा दिया तो बच्चे समझ गए। जब तक पेरेंट्स अपना बिहेवियर, अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेकर आएंगे और वो चीज़ खुद नहीं कर रहे होंगे, तो बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा। हमें खुद वो चीज़ फॉलो करनी है कि हम अपने घर को इस तरीके से लेके चलें कि बच्चा हमें देख के वो चीज़ अपनाए। क्योंकि आपने झूठ की बात की, हम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल रहे होते हैं, बेटा जाओ दरवाजे पे मना कर दो जाके, मम्मा घर पे नहीं है या बाबा घर पे नहीं है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चा सीख तो झूठ ही रहा है ना, हम खुद उसको बोल रहे हैं, उसको झूठ सिखा रहे हैं, झूठ की तरफ लेकर आ रहे हैं, बच्चा झूठ ही। ये तो बड़ी छोटी बातें और ये जाहिरी सी एग्जांपल्स हैं जो हम सबके सामने हैं। शायद आपसे पूछना चाहूंगी, बच्चा झूठ तब भी तो बोलता है जब उसके सच को डिनाई किया जाता है। यानी मिसाल के तौर पे बच्चा आपसे कह रहा है कि मुझे भूख नहीं लगी है, या इस वक्त मुझे खाना नहीं खाना, या मेरा पेट भर गया है। माँ बाप इस बात पे इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि ये सच नहीं है, वी नो बेस्ट,
اور ہم تمہیں کہہ رہے ہیں پلیٹ میں جتنا کھانا ہے سب ختم کرو تو کرنا ہے, تب بھی تو بچہ پھر سچ کو چھپانا شروع کر دیتا ہے اور اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. بالکل ایبسولوٹلی کریکٹ سدرا. بیسیکلی میرے نزدیک جھوٹ بچہ اس وقت بولنا شروع کرتا ہے جب وہ غیر محفوظ فیل کرتا ہے, فزیکلی یا ایموشنلی. جب اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کو نہیں سمجھا جا رہا اور وہ سیف نہیں ہے, اور پھر وہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے. اب اس میں بہت سارے پرسپیکٹیوز آ جاتے ہیں. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی شروع میں کہ فرسٹ 7 years اکارڈنگ ٹو مائی فیلڈ, پہلے 5 سال زندگی کے سب سے اہم سال ہوتے ہیں, اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں بچے کہ یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے اور ہم اس میں کیا ہے. اور اس میں جھوٹ کا ایک بہت بڑا پہلو ہے, کیونکہ جھوٹ بولنا شروع اس وقت کرتے ہیں جب سروائیول, بیسیکلی سروائیول کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو. اگر ان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ان کی بات کو نہیں سمجھا جا رہا, یا ان کو نہیں امپورٹنس مل رہی, ویلیڈیشن مل رہی, یا کسی بھی فارم میں مطلب جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو پھر وہ اس کو طریقے سے اپنی بات کو منواتے ہیں, اور اس میں ایک جھوٹ کا بہت بڑا پہلو ہے. نیچرلی عادت بن جاتی ہے, اڈیپٹ کر لیتے ہیں, یوں سمجھے جھوٹ بولنا. اچھا, لیکن مجھے ایک ڈبل ایج سورڈ لگتی ہے, 2 دھاری تلوار ہے. قاسم, اس کو تھوڑا سا ہم اس پہ سطحی گفتگو نہیں کر رہے, اس کو ذرا ڈیپلی ان پیک کر رہے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گی کہ پیرنٹس دیکھیں, وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ ایک ہمارا جو معاشرتی رویہ ہے, ہمارے دین کے مطابق, شریعت کے مطابق, کلچر کے مطابق بچے آگے بڑھیں. اس میں اب مثال کے طور پہ بچہ کوئی ایسی بات کرے جس میں پیرنٹ کو لگتا ہے کہ نہیں, مجھے اس کی تربیت سازی کے لیے اس کو نگیٹ کرنا ہی کرنا ہے. مثال کے طور پہ عید کا دن ہے اور بچے کو آپ نے لے کے کسی بزرگ کے گھر جانا ہے, دادا دادی سے ملوانا ہے. اب بچہ نہیں چاہ رہا, اس طرح سے ڈریس اپ ہونا نہیں چاہ رہا, اس طرح سے پیار کرنا نہیں چاہ رہا, دوسروں سے ملنا نہیں چاہ رہا, لیکن ہم اس کو فورس کر رہے ہیں. اور وہ اگر کہتا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا, تو اس کو کہتے ہیں ایسا نہیں بولتے. تو یہ ایک عجیب سا ڈیلیما ہو جاتا ہے. پھر اس وقت کس طرح اس کو سالو کیا جائے؟ سدرا, بہت بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ سچ سننے والی چیز ہے, اور سچ ایک طاقتور چیز ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم ساری زندگی یہ دیکھتے ہیں یا یہ یقین پختہ کر لیتے ہیں کہ مینوپولیٹر, لائر, جھوٹ بولنے والا شاید بڑا آگے نکل جاتا ہے. جب یہ ہم نے کہیں اسٹیبلش کیا ہوتا ہے تو سچ کی طاقت کو ہم نہیں مانتے. سچ وہ بول سکتا ہے اور سچ کا پرچار وہ کر سکتا ہے, اور بچوں کو سچ بولنا وہ سکھا سکتا ہے, جس کو پتا ہے کہ سچ طاقتور کتنا ہے. میں اسے گناہ ثواب سے آزاد ہو کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سچ بولنے والے کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ جس طرح بینک میں بہت بڑا بینک بیلنس پڑا ہو تو آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یار میرے پاس پاور آف پرچیز ہے, میں کہیں جاؤں گا میرے بینک میں تو پیسے پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے نام, آپ کی ذات کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے کہ یار آپ سچے انسان ہیں, آپ ایک کھرے انسان ہیں, آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ جو کہتے ہیں وہ سچ اور حق پہ مبنی بات ہوتی ہے, تو آپ اندازہ کیجئے کہ ساری زندگی نوکری ہے یا کاروبار, 1000 اپرچونٹیز اور 1000 طرح کے لوگ آپ سے جڑنا چاہیں گے آپ کی اس کریڈیبلٹی کی وجہ سے, اور جتنے نئے مواقع پیدا ہوں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ارد گرد دیکھتے ہیں جو مینوپولیٹرز ہیں, جو بڑے چلاک ہیں, ان کو نتیجے مل رہے ہیں. سدرا, کوئی بھی چلاک جھوٹا مینوپولیٹر وقتی نتیجہ لے سکتا ہے, لانگ ٹرم میں وہ فیل ہو جاتا ہے. ہمیشہ سچا 16 آنے کھری بات ہے آپ کی. لیکن اگر میں ایک اور سوال پھر اس حوالے سے کروں, پیرنٹس کے سامنے تو مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ اگر منہ پھاڑ کر, جس کو کہتے ہیں نا بغیر ادب و لحاظ کے, کوئی لگی لپٹی بات دیے بغیر اگر سچ بول دے تو پھر بعد میں اس کو ڈانٹ پڑتی, بیٹا اتنا بھی سچ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو سوال یہ ہے میرا کہ پھر بچے کو ادب, لحاظ, رشتوں کا لحاظ, پاسداری کیسے سکھائی جائے؟ یعنی ٹھیک ہے اس کو آپ نے اتنا سچا بنا دیا ہے کہ وہ جھٹ سے وہ بات کہہ دیتا ہے جو اس کے دل میں ہے, جو صحیح ہے, جو غلط ہے. لیکن ہمارے معاشرتی رویے, جس طرح ہم ایک فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, ہمیں لوگوں کی فیلنگز کا بھی خیال رکھنا ہے. ہم اکثر جیسے اسی شکنجے میں تو ہم ہیں کہ ہم نہ کہتے ہوئے بھی اکثر ہاں کہہ دیتے ہیں مروت میں. بچے کو یہ کیسے سکھائیں, اور پھر سچ اور جھوٹ کی یہ جو جنگ ہے اس کو کیسے سالو کیا جائے؟ اچھا سدرا, دیکھیں, اور جھوٹ بولنا, یہ اس کو بیان کیسے کرنا ہے. آپ دیکھیں, جھوٹ بولنے والے نا وہ بڑے وثوق سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اس پہ یقین وہ دلا رہے ہوتے ہیں یہ سچ ہے. اچھا, ہم سچ بولتے ہیں لیکن سچ کو بولنے کا انداز اتنا کڑوا اور اتنا بھدا انداز ہوتا ہے کہ دل دکھا دیتے ہیں. سو یہاں سچ اور جھوٹ کا پھر مسئلہ نہ ہوا, یہاں انداز کا مسئلہ ہوا.
ایک فراڈیا، ایک جھوٹ بولنے والا، ایک مینوپولیٹر اچھے انداز سے اپنی بات کر رہا ہے جو کہ جھوٹ ہے، تو سچا کیوں نہ بھلے انداز سے بات کرے؟ اسے ہم کیوں نہ سکھائیں کہ بیٹا دوسروں کے احساسات کا خیال رکھنا ہے، اپنی فیلنگز کا بھی خیال رکھنا ہے، پھر موقع دیکھنا ہے، موقع محل دیکھ کے بات کرنی ہے۔ اچھا ایک بڑے تجربے سے بات بتاؤں سدرا، ہم لوگوں نے، آپ نے، میں نے، آپ اور میں کمیونیکیشن کے ڈائریکٹ لوگ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ سدرا اقبال کا ڈیبیٹ میں ٹریننگ میں ایک نام ہے، قاسم علی شاہ کو ٹرینر کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ ہم نے بھی بولنا وقت کے ساتھ سیکھا، ہم بولنا جلدی سیکھتے ہیں، لیکن کب کیا بولنا ہے یہ 25-30 سال کی عمر میں جا کے آتا ہے، اور کئیوں کو تو ساری زندگی ہی نہیں آتا کہ کب کیا بولنا ہے۔ بلکہ مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا پڑا ہے قاسم۔ ایک اس میں بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ادب لحاظ سے بھی قطع نظر جو والدین کا سچ ہے کیا وہ بچوں کا بھی سچ ہے یا نہیں۔ کئی دفعہ والدین جب ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں بچوں کو، تو وہ ان کو بتانے کی ہمارا جو ورلڈ ویو ہے، جو ہمارا نقطہ نظر ہے، دنیا کو دیکھنے کا انداز ہے، وہی سچ ہے، اور اگر تم اس سے ڈیویٹ کرتے ہو تو وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ اگر ینگ عمر میں گانا سیکھنے کی آپ سے بات کر رہا ہے یا وہ جوڈو کراٹے کی پریکٹس پہ جانا چاہتا ہے، تو ماں باپ اس کو الجھا دیتے ہیں صحیح غلط، اس کا فائدہ نقصان کیا ہے، یہ نہیں، یہ اچھا نہیں ہے تمہارے لیے۔ لڑکیوں کو کہا جاتا ہے اگر سپورٹس میں بہت زیادہ آگے بڑھو گی تو تمہارے ڈیل ڈول لڑکے جیسے ہو جائیں گے، اور یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، تمہاری نسوانیت کم ہو جائے گی۔ یہ سب جھوٹ ہیں جس کو ہم باقاعدہ بولتے ہیں، وثوق سے بولتے ہیں، اور بچوں میں ٹرانسلیٹ یعنی ایک طرح سے ان تک سینہ بسینہ منتقل بھی کر رہے ہیں۔ اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ جناب لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ اگر اپنی فیملی کو ذرا ٹریٹ دینا چاہتے ہیں، تو فوڈ پینڈا کا بریانی ڈے آفر ضرور ایکسپلور کریں، بیکاز یو ہیو ڈیلز جس میں اپ ٹو 70% آپ کو آف مل سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے۔ پیرنٹس کا سچ بچوں کے لیے سچ ہونا لازمی ہے یا نہیں، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بات کر رہے ہیں ہم کہ کیا ہم بچوں کو جانے انجانے لاشعوری طور پہ جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، اور اس میں بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ سچ در حقیقت کیا ہے۔ کچھ چیزیں آپ کی اگر نالج بیسڈ ہیں، انفارمیشن بیسڈ ہے، ورلڈ ویو ہے، تو وہ وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک زمانے میں اگر آپ کہتے تھے کہ لڑکوں سے بات کرنا غلط ہے، تو آج کے زمانے میں آپ کو ایجوکیشن میں، پروفیشنل کالجز میں آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں اور لڑکے ساتھ بات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور پڑھائی بھی کرتے ہیں، پروفیشنل فیلڈ میں ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو جو آپ کا سچ تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ، جنریشنز گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید اس میں تبدیلی بھی آئی ہے۔ میرے خیال میں اس کے بعد ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ واٹ ول بی دا رائٹ اینڈ رانگ، اور بچے کو وہ دوستی کرنا، وہ اعتماد دینا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ آپ کا سچ کو میرے خیال میں رسپیکٹ بھی کرتا رہے اور اپنا سچ آپ سے شیئر کرنے کی ہمت بھی رکھے۔ شائستہ اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری لڑکیاں گھر والوں سے چھپ کر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بناتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کوئی ٹک ٹاکر ہے، کوئی فیس بک پہ ہے، آرکٹ پہ ہے، اور پیرنٹس کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا خلا یہی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اپروول، ویلیڈیشن، ایکسیپٹنس ان کی ان چیزوں کی پیرنٹس کی طرف سے نہیں ملے گی۔ کیا کہیں گی آپ؟ بالکل اسپاٹ آن کریکٹ کہہ رہی ہیں آپ سدرا، اور اسی لیے میں ایکچولی کوائٹ آفن یہ بات پریکٹس کرتی ہوں اور بلیف بھی کرتی ہوں کہ یہ جو نسل ہے یہ گردن سے پکڑنے والی نہیں ہے، کہ ان کو گردن سے پکڑا، ڈانٹ لگائی۔ ان کو دلوں سے پکڑیں، ان کے دلوں میں جگہ بنائیں، ان کے ساتھ چلیں اور ان کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ بہت انٹیلیجنٹ نسل ہے، یہ آپ کو بھی انڈرسٹینڈ کرے گی ایز اے پیرنٹ۔ جب ہم چھوٹے تھے، ہم اپنے کمرے میں جاتے تھے تو زیادہ سے زیادہ ایک کتاب ہوتی تھی ہاتھ میں، جو گھر میں رکھی ہوئی میری ماں کو نظر آتی تھی کہ اچھا آج کل یہ پڑھ رہی ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ اب جب بچے کمروں میں جاتے ہیں تو ان کے لیے پورا گلوب، انٹائر ورلڈ کھل جاتی ہے۔ تو یہ اتنی اویئر جنریشن ہے، ان کے لیے پھر طریقے بھی فرق ہیں، ان کے لیے وہ طریقے نہیں آزمائے جا سکتے جو ہمارے ساتھ میں۔ ہمیں گرو کرنا چاہیے، ہمیں بھی اسی دور میں رہنا چاہیے ایز پیرنٹس۔ اور سب سے بہترین میرے نزدیک جو ہے طریقہ وہ یہ کہ دلوں کو ملا۔
اچھا یہ میرے خیال میں ہر جنریشن کی ایک اسٹرگل رہی ہے. ہماری امی بتاتی ہوتی تھی کہ نانی ڈانٹتی تھی اس بات پہ کہ ڈائجسٹ کیوں پڑھ رہے ہیں. ان کو لگتا تھا کہ ناولز اور کہانیاں لڑکیاں بچیاں اگر پڑھیں گی تو وہ اسی ایک مائنڈ سیٹ میں چلی جاتی ہیں, ویسے ہی ویژولائز کرنے لگتی ہیں چیزوں کو. لیکن بہت اچھی بات شائستہ نے یہاں کی کہ اب تو مغرب کے بعد بچہ گھر میں ہی ہے, آپ کے سامنے ہے, پھر بھی آپ ساتھ نہیں ہے. یہ پیرنٹس کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے. اور اس میں پھر پیرنٹس کیا کرتے ہیں, جاسوس بن جاتے ہیں. وہ یعنی کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے. ان کی کمپیوٹر کی چیکنگ ہوتی ہے, سیل فون کی چیکنگ ہوتی ہے, جو اپنے آپ میں بچے کو یہی میسج دے رہا ہوتا ہے کہ مجھ پہ اعتبار نہیں کیا جا رہا. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں سدرا, دیکھیں یہ وہی والی بات آ گئی کہ ہمارا دور دوسرا تھا, یہ وقت دوسرا ہے. بہت اچھی بات شائستہ جی نے کہی کہ ہمیں دلوں سے بچوں کو جیتنا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ میری بیٹی 11 ایئرس کی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ ٹک ٹاک بنائے, سوشل میڈیا یوز کرے. تو جو کام وہ چھپ کے کرے گی, اگر میں پابندی لگاؤں گی اس پہ, میں اس کو ساتھ لے کے بیٹھتی ہوں, اس کو سمجھاتی ہوں اور اس کے ساتھ وہ ویڈیو بنوا لیتی ہوں بیٹھ کے, تو وہ خوش ہو جاتی ہے. اور میں ہی سمجھتی ہوں کہ وہ یہ چیز میں اس کے ساتھ کروں گی تو وہ اپنی بات کوئی بھی مجھ سے نہیں چھپائے گی. مجھے بھی وہ مطلب میرا شولڈر زیادہ بیٹر ہے اس کے لیے ایز کمپیئر ٹو وہ کسی اور کا شولڈر ڈھونڈے اپنے دکھ سکھ شیئر کرنے کے لیے. اگر اصولی طور پہ آپ ایک بات سے اگری نہیں کرتی ہیں اور بچہ بزرگ ہے اور آپ کی اور اس پہ اس بارے میں کافی بحث ہو چکی ہے, بات چیت ہو چکی ہے, اگر آپ اصولی طور پہ مانتی ہیں کہ بھئی اس کو ٹک ٹاک نہیں بنانی چاہیے, تب آپ کس طرح اس کو قائل کرتی ہیں, تب کس طرح اس کا فیصلہ ہو پاتا؟ تب میں اس طریقے سے اس کو لے کے چلتی ہوں کہ مطلب جیسے وہ کہتی ہے مجھ سے کہ مما میں فلاں چیز پہ ٹک ٹاک بنانا چاہتی ہوں, میں اس کو سمجھاتی ہوں بیٹا یہ دیکھیے یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں, اور اگر آپ ٹک ٹاک بنا رہی ہو تو اس کو پبلک نہیں کرو گی, آپ اپنے حد تک رکھو تو صحیح ہے, میں آپ کو اجازت دیتی ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بچپن سے اس طریقے سے ان کو لے کے میں چلی ہوں. میری ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا بھی ہے, تو میں ان کو اس طریقے سے بیلنس لے کے چلتی ہوں کہ اس کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوتی کہ میری مما وہ جانتی ہے اگر میری مما نے مجھے منع کیا ہے اور ریسٹرکشن لگائی ہے تو اس میں میرا ہی کوئی نقصان ہے, کیونکہ وہ اپنے گھر میں بھی بالکل بحیثیت ایک پیرنٹ کے سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ایموشنز پہ قابو رکھیں. اگر بچے کی کسی حرکت پہ ہمیں بہت ایکسٹریم غصہ آتا بھی ہے, یاد رکھیں کہ اس غصے کا اظہار کرنے سے آپ اپنے بچے کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں. تو غصے کا اظہار ضرور کریں, اس پہ روک بھی آپ کا ہونا چاہیے, لیکن ایک تحمل کا, ایک اعتبار کا رشتہ نہیں ختم ہو سکتا. لیکن قاسم, میرے خیال میں بہت سارے پیرنٹس جس بات پہ تھوڑا سا میرے خیال میں اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں وہ یہ کہ بچے کی بات کس حد تک مانے اور کس حد تک ہمارا روب ہونا چاہیے. ہم نے تو جو بچپن میں اپنے یہاں پیرنٹنگ سٹائل دیکھا تھا, ہمارے والدین ایک بات کہہ دیتے تھے تو ہم آگے سے بحث نہیں کر پاتے تھے یا آگے سے جواب نہیں دے سکتے تھے. آج کل پیرنٹس کا سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ کہتے ہیں وہ بچہ ترکی آگے بحث کرتا ہے, تو میں کیا کروں؟ اچھا دیکھیں سدرا, 3-4 سوال ایسے ہیں جو ہم خود ہی اٹھا کے جواب دے دیتے ہیں. ایک بات تو یہ ہم سب سمجھ لیں کہ جو علم ہے زندگی کے بارے میں علم, وہ لازم نہیں ہے کہ بچہ نصیحت سے سیکھے. آپ نے, میں نے, ہم سب جو پروفیشنلز اس وقت پینل پہ موجود ہیں, ہم نے سارا علم والدین سے وراثت میں نہیں لیا. ہم نے تجربے کیے, تجربے کرنے کے بعد مار کھائی, اور مار کھانے کے بعد ہم آگے بڑھ گئے. خدشے 1000 تھے لیکن وہ خدشے پورے نہیں ہوئے, اللہ نے کرم کیا اور ہمیں کامیابی ملی. وہ علم جو آپ کے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ آپ کو ملتا ہے, اس پہ آپ کو یقین اور اعتماد بھی زیادہ ہوتا ہے. سو آپ اگر اوور پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں اور ہر چیز نافذ کرتے ہیں اور اپنی اینک سے زندگی اور دنیا کو دیکھنے کو آپ انکریج کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت اپنا تجربہ مسلط کرتے ہیں, اپنا علم مسلط کرتے ہیں, تو بچے میں انیشیٹو کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا, بچہ آغاز نہیں کر سکے گا. میں نے وہ تمام کے تمام بچے پڑھانے کے 22 سال میں سدرا ان بچوں کو ترقی کرتے, گرو کرتے نہیں دیکھا جن میں انیشیٹو نہیں تھا. اور جب میں نے ڈھونڈا انیشیٹو کیوں نہیں تھا, تو وہ مام چائلڈ تھے یا فادر چائلڈ تھے, وہ اتنے بڑوں کے نیچے دبے ہوئے تھے کہ ان کی شخصیت دب گئی اور وہ کچھ کر نہیں سکے. اب دوسری بات یہاں پر آ جاتی ہے, سوال یہ ہے بچہ آپ کو فالو کیوں کرے, آپ کو فالو کیوں کرے صرف اس بنیاد پہ کہ آپ ماں ہیں یا باپ ہے. کیا آپ کا واقعی ایک لیڈر والا, ایک باپ والا رویہ ہے, کیا واقعی آپ کا ماں والا رویہ ہے؟ صرف بدقسمتی سے آج کے والدین وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید روٹی پکا کے دینے کا اور دفتر جا کے پیسے کما کے لانے کا نام ماں باپ ہے. بچوں کو اپنے ساتھ جوڑنا,
اپنے سے کنیکٹ کرنا, ان کو سننا. ہم کہتے ہیں بچوں کو نصیحت کرنے کا نام پیرنٹنگ ہے, میں کہتا ہوں بچوں کا کتھارسس بھی ضروری ہے, ان کو سننا چاہیے, ان کا کبھی کان بنے, ان کے لیے کبھی کن بنے, وہ کبھی اپنا غم ہلکا کر لیں, آپ سے شیئرنگ کریں. ہم ان کی سنتے نہیں ہیں, بلکہ آپ کی اس بات پہ بہت زیادہ وزن ہے. اور میرے خیال میں دیکھیں پیرنٹس کی بھی تو خواہش ہوتی ہے, وہ جانتے بوجھتے تو غلطی نہیں کرنا چاہیں گے. اگر ہم کہتے ہیں نا, ہم کہانیوں میں پڑھتے ہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ. آپ پلیز کسی سے ایکسپیکٹ نہ کریں, کوئی گرل فرینڈ ہو, بوائے فرینڈ ہو, ہسبینڈ ہو, منگیتر ہو, کہ آپ کو پہلی نظر میں کسی سے محبت ہو جائے گی. تو اونلی ٹائم لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوتا ہے جب ایک پیرنٹ, یعنی وہ بے شک ماں ہو یا باپ ہو, اپنے بچے کو پہلی دفعہ دیکھتا ہے. وہ جیسا بھی بچہ ہو, جس طرح کا بھی دکھتا ہو, بلکہ شروع میں تو کافی وہ انکنوینئنس ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ یا تو روتا رہتا ہے, یا کھانا مانگتا رہتا ہے, یا کچھ نہ کچھ اس کو چاہیے ہوتا ہے. بٹ پیرنٹس لو یو ایٹ فرسٹ سائٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو یہ ہمیں ایک طرح سے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور دینا چاہیے کہ دے وانٹ دا بیسٹ فرام یو, فار یو. لیکن مجھے یہ بتائیں شائستہ, کامن مسٹیکس جو آپ دیکھتی ہیں, خاص طور پہ جو پری ٹینز اور ٹین ایجرز کے پیرنٹس ہوتے ہیں, جس کے بعد ان کے رویے کی وجہ سے بچے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. کامن مسٹیک ایکچولی شاہ صاحب نے بہت بیوٹیفلی ابھی ڈیفائن کی, کہ سننا, بچوں کو سننا, ایکچولی ان کی زندگی کو سمجھنا اور آبزرو کرنا. ایز پیرنٹس, آج کل کے پیرنٹس کی سب سے بڑی اسٹرگل یہ ہے کہ انہیں اپنے خول میں سے نکلنا تھوڑا سا ضروری ہے. جو آج کل کی دنیا ہے, دیکھیں اس دنیا میں اگر ہم ہیں تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اعتبار سے رہیں. ہم اپنی پرانی ویلیوز کو بالکل, ویلیوز, ایتھکس, مورلز یہ الگ چیز ہے, لیکن ایک جینے کا اپنا ایک ڈھنگ ہوتا ہے, ایک دور ہوتا ہے. اس دور کے حساب سے اپنے بچوں کی کہانی ضرور انڈرسٹینڈ کریں. میں اپنے ساتھ لوگوں کو میں ضرور اس بارے میں ایڈوائز کرتی ہوں, جب کوئی اپنے خاص طور سے ٹین ایجرز کے ایشوز لے کے میرے پاس آتے ہیں, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ صرف آبزرو کریں اپنے بچے کو, کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح کھیل رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو اب تم یہ کرو تو تمہیں انجوائے کرنا چاہیے. اب تمہیں یہ لاک ڈاؤن فیز, پریزنٹ سینیریو جو بچوں کا ہے, یہ بہت بڑی اسٹرگل ہے پیرنٹس کے لیے, اور بچوں کے لیے تو ہے ہی, جو آج کل کے جو حالات ہیں, اور اس میں بہت ساری اس قسم کی چیزیں نکل کے آ رہی ہیں. اور یہ بہت اچھا لرننگ ٹائم ہے ہم سب کے لیے, کہ ہم ایک دوسرے کو کتنا سمجھتے ہیں, ہم کتنے کنیکٹڈ ہیں. لیکن کوئی ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, لیکن قاسم سے واپس آ کے ایک سوال یہ بھی کروں گی کہ دیکھیں پیرنٹس کی لائف بھی تو پرفیکٹ نہیں ہے. وہ بہت سارے ایسے چیزوں کے حوالے سے ہمارے شاک ایبزاربرز ہیں جو شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اگر باہر پیرنٹس فائنینشیل ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہیں, آپ کے اخراجات, پڑھائی لکھائی, سب چیزوں کے لیے پلان کرنا ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور ایموشنل پرابلم سے گزر رہے ہوں, ہیلتھ کے مسائل سے گزر رہے ہوں, اس کے باوجود ان چیزوں کو عمل کرتے رہنا, اپنی جو ذمہ داریاں ہیں بطور ایک پیرنٹ کے پورے کرتے رہنا, یہ کتنا مشکل ہوتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. میرے ساتھ موجود ہیں شائستہ, ہرا اور قاسم علی شاہ صاحب. بات ہم یہ کر رہے تھے کہ سچ اور جھوٹ کی اس بحث میں کئی چیزیں پیرنٹس کو میرے خیال میں مربتاً بچوں سے چھپانی پڑتی ہیں, ان پہ اس کا برا اثر نہ پڑے. تو جب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بچہ آپ سے سچ بولے, کتنی چیزیں پیرنٹس ٹروتفلی بچوں سے شیئر کر سکتے ہیں, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. قاسم, آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. اس وقت بہت سارے پیرنٹس فائنینشیل ڈیفیکلٹی سے گزر رہے ہیں. ہمارے یہاں رشتوں میں آپسی تناؤ بھی ایک حقیقت بنتا جا رہا ہے, یعنی والدین کے آپسی رشتہ بھی کئی دفعہ میرے خیال میں بہت سارے فرکشنل ایریا سے گزرتا ہے. ایسی صورتحال میں گھر کو کس حد تک نارمل رکھا جا سکتا ہے؟ بچہ اسی جگہ رہتا ہے, وہ ایک انٹیلیجنٹ بینگ ہے, وہ چیزوں کو سمجھ رہا ہے, بھانپ رہا ہے. کس حد تک پیرنٹس سچ بول سکتے ہیں اپنے بچے سے, اور یہ نہ سمجھے کہ بچہ بہت نازک ہے, اس کی نفسیات پہ, اس کے ذہن پہ برا اثر پڑے گا؟ اس کو کیسے نیویگیٹ کریں آپ کے خیال میں؟ سدرا, میرا خیال ہے روٹی سے زیادہ اور اچھے اسکول سے زیادہ, بہترین گاڑی اور بڑے سے گھر سے زیادہ ماں باپ کا رشتہ مضبوط ہونا ضروری ہے. اور ماں باپ کا رشتہ مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں ان کی نفرت نہ ہو, ایسے کانفلکٹ نہ ہو جو کہیں نہ کہیں بچوں کو لڑنا, جھگڑنا, نفرت کرنا, جھوٹ بولنا تو سکھا رہے ہیں, احترام, محبت اور درگزر نہیں سکھا رہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ رول ہے
ایز پیرنٹ فادر رول, مدر رول, یہ رول ہمیں کہیں پر بھی سکھائے نہیں جاتے. آپ اگر دفتر میں جاتے ہیں تو پہلی کو کیونکہ ریوارڈ ملتا ہے تنخواہ کی شکل میں, کاروبار کرتے ہیں, آپ کی اچیومنٹ ہوتی ہے, آپ کا بزنس کامیاب ہوتا ہے, پیسے آ جاتے ہیں, اس ریوارڈ کی وجہ سے آپ اپنے کلائنٹ کے مطابق, اپنے باس کے مطابق, اپنے دفتر کے مطابق ہو جاتے ہیں. بچوں یا پیرنٹنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں ریوارڈ جا کے ملتا ہے 20-25 سال کے بعد. ایسے کئی بچے ہیں جن کو دبا کے سختی سے کسی نے سخت رکھ کے بڑا تاقیدار رکھا ہوا اور بعد میں وہ انتہائی بھیانک حد تک بگڑ گئے. اور میں نے کئی ایسے بچے دیکھے ہیں جو بڑے شرارتی ہیں, اوور ایکٹیو ہیں, بڑے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, والدین ناک میں دم کیے ہوئے تنگ ہیں, لیکن آنے والے سالوں میں بچے کامیاب ہو گئے. یہ فصل دھنیا کی فصل نہیں ہے, یہ گوبھی کی فصل نہیں ہے, یہ آلو کی فصل نہیں ہے کہ چند ماہ میں تیار ہو جائے. یہ فصل تیار ہوتی ہے 20-22-25 سال کے بعد جا کے پتہ لگتا ہے کہ بچے میں, مثلا اگر میں نے پیرنٹس کے جھگڑے نہیں دیکھے تو میں جس نے جھگڑے نہیں دیکھے اور جس نے جھگڑے دیکھے ہیں, دونوں کی پرسنالٹیز میں فرق ہوگا. انسیکیورٹی ایک میں بہت زیادہ ہوگی. جس نے جھگڑے دیکھے وہ انسیکیور ہوگا, وہ ڈرا ہوا ہوگا, وہ اطمینان میں نہیں ہوگا, اس میں ایک ٹرسٹ کا فیکٹر نہیں ہوگا, اور جب بھی یہ نہیں ہوگا اس کی شخصیت بڑی نہیں بن پائے گی. میں نے دیکھا جتنے والدین اس میں یہ بھی تو بڑی اہم بات ہے نا کہ ہم سچ اور جھوٹ کو اسی تناظر میں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا کوئی دروازے پہ آیا ہے تو اگر پیرنٹ نے گھر میں ہوتے ہوئے بھی کہہ دیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں تو ہم سمجھ رہے ہیں بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. اس وقت 99% فیملیز اپنا باہر کا امیج یعنی پبلک امیج یہ رکھتی ہیں کہ وہ ایک بہت ہی ہیپی اور خوشحال فیملی ہے. اور اب تو اس چیز کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے ہمارے پاس سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے. سوشل میڈیا پہ تصویریں لگائی جاتی ہیں کہ گھر میں سب کچھ صحیح ہے, جبکہ ہو سکتا ہے انتہائی صورتوں میں اسی گھر میں مار پیٹ بھی ہو رہی ہو, لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہو, جس میں بچہ وہ سب کچھ ایبزارب کر رہا ہے. ہیرا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی بطور ایک پیرنٹ کے, آپ کس حد تک اپنے بچے سے اپنے حالات کے بارے میں سچ بول پاتے ہیں؟ یعنی پیرنٹس تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی تحفہ یا کوئی ٹوائے ہے جو بہت مہنگا کھلونا ہے, بچے کو یہ کبھی نہیں بتاتے کہ بیٹا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, بلکہ اس سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اگلی دفعہ لے دیں گے, تم پہلے فرسٹ آؤ تب لے دیں گے, اچھا یہ تو اتنی اچھی چیز نہیں ہے. ہم بطور پیرنٹس بچوں سے کتنا سچ بولتے ہیں؟ یہی ہم لوگوں کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ بچہ جب پہلی دفعہ ہم سے ہمارے آؤٹ آف بجٹ ہو کے ڈیمانڈ کرتا ہے تو ہم اس کو جھوٹ بول دیتے ہیں, اس کو کسی بھی بات میں لے کے اس کو مطلب یا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دلا دیں. اگر ویری فرسٹ ڈے ان کو یہ سمجھایا جائے بیٹا آپ کے بابا کی یہ لمٹس ہیں, ہم اس لمٹس میں رہ کے کام کریں گے اور اس لمٹ میں آگے نہیں جا سکتے. بہت یہی وہ بات ہے کہ گھر چھوٹا ہو, گھر میں خوشی ہونی چاہیے. اگر ماں باپ ہنسی خوشی رہیں گے, آپس کے تعلقات پیرنٹس کے اچھے ہوں گے تو آبویسلی ان کے بچے بھی وہی اڈاپٹ کریں گے اور ان کے بچے بھی اسی طریقے سے گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہوں گے. آپ دیکھیں ابھی کووڈ-19 میں بہت سے پیرنٹس سے ہم نے سنا کہ گھر میں ہسبینڈ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں کافی, بچے بہت ڈپریس ہو گئے ہیں. اچھا ہم کہتے ہیں بچے ڈپریشن میں نہیں جاتے, بچے آج کل سکولز نہیں ہیں, ٹیوشنز نہیں ہیں, بچے سب سے زیادہ ڈپریس ہوئے ہیں. ایون میری 11 ایئرس 12 ایئرس کی بیٹی مجھ سے کہتی ہے مما کیا پوری لائف ہم کرونا کے ساتھ رہیں گے؟ میں کہا بیٹا ہمیں نہیں معلوم, کچھ نہیں پتا, لیکن ہمیں اس کے ساتھ اب جینا ہے اور ہمیں اس کی جو پریکاشنز ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. تو یہ پیرنٹس, اچھا یہ آپ نے بہت اہم بات کی اور یہاں پہ تو فائنانسز کی بات کی, لیکن شائستہ وہ جو ہم نے کہا کہ پریٹینڈ کرتی ہیں بہت ساری فیملیز کہ وہ ایک ہیپی فیملی ہے, وہاں پہ کوئی مسائل نہیں ہیں اور اندر ہی اندر بہت مسائل ہوتے ہیں, تو کیا ہم بچوں کو آلریڈی جھوٹ نہیں بتا رہے؟ ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ تو فیملی کا مسئلہ ہے, یہ چار دیواری سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, تو ہم بچے کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ گلٹ اینڈ شیم میں, اس کی پرسنالٹی کو سپلٹ کر دیتے ہیں. یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, آپ نے اتنا بڑا یہ ایک واسٹ سبجیکٹ ہے کہ 2 جملوں میں تو میں اس کو کس طرح سے ریپ اپ کروں, لیکن یوں سمجھ لیں کہ کچھ ایشوز واقعی ٹرانس جنریشنل ہوتے ہیں, یعنی نسل در نسل چلتے ہیں اور وہ ہم باقاعدہ ٹرانسفر کرتے ہیں اپنی اگلی جنریشن میں کہ تم لوگوں کی نظروں میں اس طرح بنو, یعنی تمہارا ظاہر ایسا ہے, اپنا جو اوریجنل ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھایا جائے. کہیں نہ کہیں شیم, آپ نے کریکٹ یوز کیا, یہ لفظ جو ہے یہ بہت بڑی ہچکی بن جاتا ہے اور اس کو لے کے کافی ایشوز ہو جاتے ہیں. میرا کچھ ذاتی تجربہ ہے اسپیسیفکلی ایڈکشن کے ساتھ. جو ایڈکٹس ہوتے ہیں اسپیسیفکلی جو ہماری ینگر جنریشن ہے, whenever وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے کلائنٹ سے بڑھ کے ان کی پوری فیملیز کے ساتھ ڈیل کرنا زیادہ امپورٹنٹ لگتا ہے.
کہ صرف یہی نہیں ہے, یہ ایک پوری بڑی کہانی ہے, یہ پیچھے تک کا اس کا ایک پورا ایک سسٹم ہے, یہ کہاں سے پہلو ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بڑا ڈیپ اور وائڈ سبجیکٹ ہے. قاسم, آخر میں 2 جملے آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ سچ اور جھوٹ کے بیونڈ راز یعنی سیکرٹس رکھنا اور یہ کہنا کہ یہ ہمارا فیملی کا سیکرٹ ہے, یہ باہر نہیں بتایا جا سکتا, یہ بھی تو بچے کو سپلٹ کر دیتا ہے. اس پہ آپ کی رائے اور پھر اس کے بعد ہم کلوزنگ کی طرف بڑھیں گے. اچھا دیکھیں, یہ جو ہمارے ہاں نا پنجابی میں اس کو کہتے ہیں پیٹ کا مضبوط ہونا, ہم پنجابی میں اس کو ٹیڈ کہتے ہیں, لیکن پیٹ کا مضبوط ہونا بڑا مناسب ہے. کچھ لوگ راز رکھ سکتے ہیں, یہ ایک پورا پرسنالٹی ٹائپ ہے, یعنی یہ بنتی ہے, ایک دن میں نہیں بنتی, حالات و واقعات کے ساتھ بنتے بنتے کچھ لوگ راز رکھنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے کمال ہی ہوتا ہے کہ وہ ساتھ کہتے ہیں کہ ہے یہ راز اور میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں, پورے شہر کو اس طرح بتاتے ہیں کہ یہ راز ہے, لیکن آپ نے کسی کو نہیں بتانا اور وہ کرتے کرتے پورے شہر کو ہم نے بتا دیا ہوتا ہے. دیکھیں اگین یہ ایک پرسنالٹی کا فالٹ ہے, یعنی آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ ایک بات کی حفاظت نہیں کر سکتے, آپ اتنے کمزور ہیں کہ ایک اگر سیکرٹ آپ کو پتہ لگا ہے تو وہ اپنے پاس آپ سنبھال نہیں سکے. بعض لوگوں کو امپورٹنس دکھانے کے لیے, اپنا بتانے کے لیے, اپنے آپ کو اہم ثابت کرنے کے لیے, میرے خیال میں یہ اگر ہم ایک ننھی عمر میں بچوں پہ نہ ڈالیں کہ ان کو اس بوجھ تلے دبا دیں کہ یہ فیملی سیکرٹ ہے, یہ باہر بات نہیں کرنی چاہیے, یا تو آپ خود اس بات کو سیکرٹ رکھیں اور بچے تک پہنچنے نہ دیں, لیکن پلیز ڈو ناٹ پٹ دس انڈیو پریشر آن دا چلڈرن. بہت وائڈ سبجیکٹ تھا, وی ٹرائی ٹو ٹچ اپون سم امپورٹنٹ ایشوز. بہت شکریہ قاسم, شائستہ اور ہیرا ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ان کو جتنا آنیسٹ اور جتنا اسٹریٹ فارورڈ رکھیں گے, تھنگز ول بی بیٹر فار اس. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.